अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाज़िर हूँ। आज नावल का ड्यूरेशन जो है वो कुछ कम रहेगा क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी ख़राश है, कुछ जो है वो तबीयत बेहतर महसूस नहीं हो रही। मौसम का असर है, मौसम में काफ़ी तब्दीली आ गई है, अचानक से सर्दियाँ आ गई हैं, पंखे बंद हो गए हैं और अभी तक मौसम जो है वो अब्र आलूद है। बारिश जो है वो रुकती ही नहीं, वक्फे वक्फे के साथ जारी रहती है। 3 दिन से मुसलसल यही सूरत हाल है, तो सब कुछ भीगा भीगा सा, गीला गीला सा महसूस हो रहा है। और पानी का ये सिलसिला है कि फ्रिज का ही पानी इस्तेमाल कर रही हूँ अभी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो है वो डिस्टर्बेंस हो गई है। कोई बात नहीं, ये अप एंड डाउन भी आते ही रहते हैं। खैर बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब, जिसका ड्यूरेशन आज आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम और तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है आहत, मुसन्निफ़ा हैं सोफ़िया भट्ट और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 19। ठीक है वो, लाजवंती ने कुछ देर उसकी बेचैनी का मुजाहरा किया, फिर चैनल चेंज करते हुए इतला दी। वो अपनी जगह चोर सा बना, लेकिन दिमाग ठीक नहीं है उसका, लाजवंती ने रिमोट सोफ़े पर फेंकते हुए कहा। उसने होंठ भींचे, उसे वो रात याद आई जब वो उसके पास सवाली बनकर आई थी। उस वक्त भी उसे लग रहा था कि अब तूफान आने ही वाला है। राजीव की तो खैर छोड़ो, बस नाम की अंगूठी पहन कर रखती थी वो, मगर तुम्हारे लिए। वो कुछ कहते कहते रुकी। राम ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। वो चाहता था कि लाजवंती अपना जुमला पूरा करे और लाजवंती को जुमले अधूरे छोड़ने में मज़ा आता था। वो अपने कमरे में चला आया। उसकी बेचैनी में किसी तौर कमी ना होती थी। उसका दिल चाहता था कि वो जगदीश महेश्वरी का खून ना करे तो कम से कम ऐसा हशर ज़रूर करे जो उसने देवी के साथ किया था। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? क्या हक रखते हो तुम देवी पर? वो तो हक देने आई थी तुम्हें, मगर तुमने ही नफ़रत के मुकाबिल मोहब्बत को पछाड़ दिया। उसके अपने एहतसाब थे जो ख़त्म होने को ना आते थे। कुछ देर यूं ही हाथों में सर दिए बैठा रहा, फिर उठा और दोबारा लाजवंती के पास चला आया। मैं उससे मिल सकता हूँ? एक रात वो भी इसी तरह बेचैन थी, मुस्तरिब थी तुम्हारे लिए। तुम्हारे कमरे में जाना चाहती थी, तुम्हारे जले पैर पर मरहम लगाना चाहती थी। लाजवंती ने उसके पैरों की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। राम को वो रात याद आई जब जगदीश महेश्वरी ने गर्म इस्त्री उसके पाँव पर फेंक दी थी। काश मैंने उस रात ही जगदीश महेश्वरी को सब कुछ बता दिया होता, बात इतनी आगे तो ना बढ़ती। बहुत से पछतावों में एक और शामिल हुआ। आज तुम उसके लिए बेचैन हो, परेशान हो, मरहम लगाना चाहते हो उसके ज़ख्मों पर। उसने राम की आंखों में आंखें डालकर बराह रास्त सवाल पूछा। वो यूं खामोश हुआ जैसे गूंगा हो। मसीहाई जैसा वस्फ ना था उसके पास। लालू हूरा देवी, वो कब किसी के लिए मसीहा बना था? सबको उसके वजूद से तकलीफ़ मिली, ज़ख्म मिले, वो घाव देने वालों में से था। आपको बड़ी बीबी बुला रही हैं। पारो ने उसे गायत्री देवी का पैगाम दिया तो वो चौंका और फिर लाजवंती से निगाह चुराता हुआ गायत्री देवी के बेडरूम में दस्तक देकर दाखिल हुआ। बीमार नहीफ पसमर्दा सी गायत्री देवी जो बेड पर लेटी हुई थी उठकर बैठी और उसे एक तरफ कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। तुम्हें पता था कि दुर्गा मुसलमान हो गई है? वो शुरू से खुद को मुसलमान कहती हैं, उसने हल्की आवाज़ में जवाब दिया। हाँ, लेकिन साल 1.5 साल पहले जब वह चौधरी नगर गई थी उसने बाकायदा इस्लाम कबूल कर लिया था। तुम्हें इस बारे में मालूम था? नहीं, उसने सर झुकाकर मुचीमाना लहजे में जवाब दिया। तुम्हें उसके साथ क्यों भेजा गया था अमर? उसका सर मजीद झुका, उसे अपनी गलती का एतराफ़ था। उसे पता ही नहीं चला कि ये गड़बड़ कब हुई। अभी तो जगदीश महेश्वरी ने भी उससे हिसाब लेने थे, ना सिर्फ इस बात के बल्कि उन लफ्ज़ों के भी जो उसके मुंह से निकले थे। अमर, इधर आओ मेरे पास। गायत्री देवी ने नरमी के साथ उसे पुकारते हुए अपने पास बुलाया। उसने हैरत से उन्हें देखा। जगदीश महेश्वरी से तो खैर किसी भी तरह के सलूक की उम्मीद रखता था वो, मगर इस वक्त गायत्री देवी की तरफ से भी नरमी की तवक्का नहीं थी उसे। इधर आओ। उनके दोबारा बुलाने पर वो कुर्सी से उठा और उनके बेड पर उनके पास जाकर बैठ गया। अमर, गायत्री देवी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। दुर्गा चाहती है तुम्हें? उसने झटके से सर उठाया और उनकी तरफ देखा और फिर सर झुका लिया। जो उस दिन तुमने कहा वो सच था? उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में अपना सवाल दोहराया। राम ने हल्का सा सर हिलाया, इसके सिवा चारा जो कोई ना बचा था। गायत्री देवी ने गहरा सांस खारिज किया। वह अब तक मुब्तलाए हैरत थी। वो क्यों ना जान पाई बेटी के दिल का हाल। उन्हें तो इस लड़के असवद और उसकी बहन की तरफ से ही धड़का लगा रहता था कि कहीं वर्गला ना दें वो उनकी बेटी को। ठीक है, फिर तुम्हें एक काम करना होगा। और जो काम गायत्री देवी ने कहा, उसका सर बेइख्तियार नफ़ी में हिला। मैं देवी को धोखा नहीं दे सकता।
یہ دھوکہ نہیں ہے، درگا کے سر سے اسلام کا بھوت اتارنے کے لیے ایک کوشش ہے۔ سوری مگر میں ایسا نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم درگا کو نہیں چاہتے؟ گایتری دیوی نے اب اسے دوسرے طریقے سے گھیرنا چاہا۔ سیدھی سادھی عورت کو اولاد اور وقت نے پتہ نہیں کیا کیا سکھا پڑھا دیا تھا۔ رام کے پیروں میں زنجیر پڑی۔ وہ گایتری دیوی کو کیا بتاتا کہ چاہنا بڑا چھوٹا لفظ ہے، کیا بتاتا کہ دنیا کی کسی لغت کسی زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس کے جذبات کی صحیح طور پر ترجمانی کرتا ہو۔ کیا تم اسے پانا نہیں چاہتے؟ میں دیوی کو چاہتا بھی ہوں اور پانا بھی چاہتا ہوں، مگر اسے دھوکہ دے کر نہیں۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ یہ دھوکہ نہیں امر، درگا کو غلط راستے پر چلنے سے روکنے کی ایک کوشش ہے۔ وہ لڑکا یہاں تک پہنچ گیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو اور اس عورت کو، کیا نام اس کا، وہ جسے درگا ماں کہتی ہے۔ وہ اٹکنے لگیں۔ اس عورت کا ذکر محال ہوا جو سوکر نہیں تھی، شوہر کا رشتہ نہیں بانٹا تھا مگر بیٹی کو بانٹ دیا تھا، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں کہوں تو وہ ان کو باقاعدہ رشتہ کے لیے بھیج سکتا ہے۔ میں نے اسے منع کر دیا تھا، مگر اگر ایسا ہوا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس بار ہم چودھری نگر سے آئے ہوئے کسی سوالی کو دروازے سے لوٹا سکیں گے، نہ ہی شہر بدل سکیں گے۔ اس بار بڑا دنگا مچے گا۔ تم دھوکہ نہیں دے رہے امر، تم درگا کو تباہی سے بچاؤ گے، آنے والے فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے۔ میں پھر بھی اسے دھوکہ ہی کہوں گا۔ اگر جھوٹ، دھوکے، بے ایمانی سے اسے پانا ہوتا تو اس رات اسے نراش واپس کیوں بھیجتا، اس کا ہاتھ تھام نہ لیتا۔ یہ دیکھو امر، اور وہ ششدر رہ گیا، سانس نہ لے پایا۔ گایتری دیوی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ انجمن نے ڈسٹنگ کرتے ہوئے ہر چہرے کو باری باری اور خوب غور سے دیکھا۔ بچوں کے علاوہ ہر بندہ ہی گہری سوچ میں ڈوبا نظر آیا۔ صرف ارم تھی جو ہبا پر چلا رہی تھی، ورنہ تو مومنہ تک چپ تھی جو 6 بار فرش پر اس سے پوچھا لگواتی تھی اور مطمئن نہ ہوتی تھی، چلاتی رہتی تھی کبھی اس پر کبھی بچوں پر۔ خیر مومنہ تو منگنی کے بعد سے ہی کچھ چپ چپ سی ہو گئی ہے، حالانکہ پسند کی منگنی ہے اتنے بڑے فوجی افسر کے ساتھ۔ آسیہ بھابی اور ارم بھابی کی آپس کی پھس پھس سے پتہ چلتا ہے کہ بہن پڑھتی تھی مومنہ کے ساتھ، وہیں کہیں لڑکا ملا اسے اور چکر چلا۔ چلو یہ تو پرانی بات ہے۔ اب کیا بات ہو گئی کہ رحیمہ بھابی اور یہ رفت بھابی بھی چپ چپ سی ہیں، کہیں کوئی لڑائی تو نہیں ہو گئی آپس میں؟ لیکن بڈھے والے کیا لڑنا، پہلے تو کبھی لڑی نہیں۔ انجمن چاہ کر بھی اسباب دریافت نہ کر پا رہی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنی توجہ ٹی وی کی جانب مبذول کی جس پر پڑی گرد وہ جھاڑ رہی تھی، مگر توجہ کو بنائے رکھنا مشکل ثابت ہوا کیونکہ سامنے اسود آ بیٹھا تھا اور مومنہ نے اس کے لیے میز پر ناشتہ لگایا تھا۔ اب ان کو کیا ہوا ہے؟ برکیاں بھی یوں سوچ سوچ کر منہ میں ڈال رہے ہیں جیسے ان پہ کسی نے پڑ وڑ نہ دیا ہو۔ اس نے اسود کو دیکھتے ہوئے سوچا جو نوالا ہاتھ میں لیے کسی گہری سوچ میں تھا، اور جو نوالا منہ میں تھا جیسے وہ چبانا اور نگلنا بھول بیٹھا تھا۔ کام پہ دھیان تم دیتی نہیں ہو، پھر تمہاری ماں کہتی ہے کہ انجمن سارا دن آپ کے گھر لگا دیتی ہے، گھر آ کر کوئی کام کاج نہیں کرتی کہ تھک گئی ہوں۔ پتہ نہیں کون سا حل ہم تم سے چلواتے ہیں۔ ننھی آئزہ کو گل چہرہ کی گود میں دیتے ہوئے ارم نے اس کی کلاس لی تو وہ ہڑبڑا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسود بھی ارم کی آواز سے چونکا اور منہ میں رکھا نوالا چبانے لگا۔ انجمن چہرے پڑھنا نہ جانتی تھی، اس لیے جان نہ سکی کہ سوچ کے علاوہ بھی کچھ تھا اس کے چہرے پہ۔ تکلیف، بے حد تکلیف۔ اگر میں کہوں کہ ہاں وہ مشکل میں ہیں، قید میں بھی ہیں، مار بھی کھا رہی ہیں، بھوک پیاس بھی سہ رہی ہیں، تو کیا کر لیں گے آپ؟ گھونٹ نگلنا، نوالا چبانا بھی اس کے لیے دو بھر تھا۔ وہ پیاسی تھی، وہ بھوکی تھی، یہ احساس اس کی بھوک پیاس مار دیتا۔ وہ قید میں تھی اور اس کا بھائی اسے مارتا بھی تھا، یہ تصور بھی سہانے روح تھا، اور دل کا درد یہ سوچ کر بڑھ جاتا کہ وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ ابھی تک تو جگدیش غصے میں ہے، بپھرا ہوا ہے کہ اس کی بہن مسلمان ہو گئی ہے۔ تم جگدیش کو نظر آ گئے تو اس کو دوسری وجہ مل جائے گی میری بیٹی پر ستم ڈھانے کو۔ چلے جاؤ یہاں سے اسود، میں تم سے پہلے کبھی نہیں ملی مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تم ایک ماں کو عزت دینے والے ہو، اس کا مان رکھنے والے ہو، اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنے والے ہو۔ گایتری دیوی بہت لاچار ہو کر بولی تھی اسے، اور وہ واقعی ایک ماں کو عزت دینے والا تھا، اس کا مان رکھنے والا تھا، اس کے جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنے والا تھا۔ وہ وہاں سے چلا آیا تھا، اس نے بس ایک مطالبہ کیا تھا، میں امتل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ وہ بات کرے گی تم سے، بس ابھی تم چلے جاؤ۔ امر کے مہمان بن کر آئے ہو، امر کے مہمان بن کر لوٹ جاؤ۔ وہ لوٹ آیا تھا وہاں سے مگر اپنا چین، سکھ، قرار، نیندیں وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اسے انتظار تھا گایتری دیوی کی کال کا۔ وہ ان سے پہلی بار ملا تھا لیکن اتنا تو وہ بھی جان گیا تھا کہ وہ وعدہ نبھانے والی عورت ہیں۔ آؤ مہر، کیسی ہو؟
مومنہ نے چائے کا کپ اسود کے سامنے رکھتے ہوئے برآمدے میں داخل ہوتی مہرتاب کو دیکھا تو پوچھا۔ اسود بھی کپ اٹھاتے ہوئے بے دھیانی میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، مامی کہاں ہے؟ ان سے کہنے آئی تھی کہ اطہر کراچی جا رہا ہے۔ حاشر کے لیے وہ کہہ رہی تھی نا کہ کچھ بھجوانا ہے۔ ہاں، امی نے حاشر کے لیے کچھ سامان بھیجنا ہے اور رباب کے لیے بھی سوٹ لیا ہوا ہے، اور ماں نے حلوہ بھی بنا رکھا ہے جو یاسر بھائی کو پسند ہے۔ دے دو، لیکن اطہر کہہ رہا تھا کہ سامان زیادہ نہ ہو۔ بس پہ جانا ہے اس نے، اور امی نے بھی پتہ نہیں کیا کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے، جیسے سبزیاں، آٹا، چاول، مکھن تو کراچی سے ملتے نہیں۔ مہرتاب باتیں کرتے ہوئے گاہے بگاہے اسود کی طرف دیکھتی۔ پریشان لگ رہا تھا وہ، اور کیوں پریشان تھا یہ بھی خبر تھی۔ سبزیاں، آٹا، چاول، پھل بھی بازار سے خریدنے پڑیں تو بھلا زمینداری کس کام کی؟ رفعت جہاں نے 2-3 شاپر مہرتاب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اف مامی، اتنا کچھ اطہر نے دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جانا ہے۔ مہرتاب نے شاپرز بمشکل پکڑے۔ اتنے میں کچن سے رحیمہ احمد ایک ڈبہ لیے چلی آئیں حلوے کا۔ ہائے، اب یہ کیسے اٹھاؤں؟ لاؤ مجھے دو، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اسود کپ رکھ کر اٹھا اور شاپر اس کے ہاتھ سے لے لیے، اور ساتھ ہی ماں کے ہاتھ سے حلوے کا ڈبہ۔ مہرتاب مومنہ کے روکنے کے باوجود کام ہے گھر کہہ کر اسود کے پیچھے ہی چلی آئی۔ برآمدے سے لے کر صحن، صحن سے لے کر گیٹ، اور گیٹ سے لے کر ان کے گھر کے گیٹ تک کا فاصلہ وہ چاہتی تھی کہ کئی میل کا ہو جائے، اور وہ اسود کے ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ لیکن آدھا صحن پار کر کے ہی اس نے دیکھا کہ اسود تو اس سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ کل تک زندگی خوابوں بھری تھی۔ اسکالرشپ مل جائے تو امتل کو لے کر باہر چلا جائے گا، وہاں جہاں کوئی جگدیش مہیشوری نہیں ہوگا، کوئی وسوسہ نہیں ہوگا، زندگی پھولوں کی سیج ہوگی۔ ماسٹرز ہوتے ہی اسے اچھی سی نوکری ڈھونڈے گا، نوکری ملتے ہی سب سے پہلے ماں اور امی ابو کو حج کروائے گا، مومنہ کی شادی بہت اچھے پیمانے پر اس کی خواہش کے عین مطابق کرے گا، اور پھر امتل کا ہاتھ تھام کر دنیا کی سیر کرے گا۔ اور بھی بہت سے خواب تھے اس کے۔ انسان تھا، اور انسان کے خوابوں کا بھلا انت ہونا تھا کوئی؟ ہاں، انت تو اب بھی کوئی نہ تھا، مگر اس کے خوابوں کے بیچ حقیقت آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ حقیقت جس کا سامنا کبھی نہ کبھی تو کرنا ہی تھا، مگر اس طرح سے اور اتنا جلدی اسے خبر نہ تھی، اور وہ ذہنی طور پر تیار بھی نہ تھا۔ امتل احد کے پاس گئے تھے، اسے پتہ ہی نہ چلا کب ماں آ کر اس کے پاس پیند کی طرف بیٹھ گئی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ ماں ادھر بیٹھیں۔ اس نے چارپائی سے اٹھ کر سرہانے کی طرف انہیں بٹھانا چاہا، مگر ماں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ بیٹھو اسود، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ جی ماں، آپ پہلے اٹھیں یہاں سے۔ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں پیند کی طرف سے اٹھا کر سرہانے کی طرف بٹھایا۔ جی اب کریں بات۔ وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ تھام کر بولا، تم گئے تھے امتل احد کے پاس؟ مدھم روشنی میں وہ ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ وجہ وہی امتل احد۔ ان دونوں سے زیادہ کسی اور نے چاہا ہوگا امتل احد کو بھلا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کس حال میں ہے وہ؟ اسود نے ہاں نہ میں جواب نہیں دیا تھا، مگر ان کا اگلا سوال آ گیا تھا۔ اچھے حال میں نہیں ہے ماں، آزمائش ہے اس کے ایمان کی، انشاءاللہ کامیاب ہو کر نکلے گی اس سے۔ ماں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش وہ ہم سے نہ ملی ہوتی، اس کی زندگی کتنی آسان گزر رہی ہوتی۔ پھر وہ امتل احد نہ بنتی، درگا دیوی رہتی، کیا یہ آسان ہوتی زندگی اس کے لیے؟ بالفرض آسان بھی ہوتی تو کیا اگلی زندگی آسان ہوتی جو ابدی ہوگی؟ نہیں اسود، ایسا نہ سوچا کرو۔ میں تو کہتی ہوں اللہ کا ان گنت شکر ہے کہ وہ ہم سے ملی۔ وہ قید میں ہے ماں، اس کا بھائی اسے مارتا پیٹتا ہے، بھوکا پیاسا بھی رکھتا ہے، اور میں اسے وہیں اسی حالت میں چھوڑ آیا۔ وہ مرد تھا، رو نہیں سکتا تھا، ورنہ دل اس کا رونے کو ہی چاہ رہا تھا۔ فی الحال مصلحت یہی تھی اسود۔ حضرت ابو جندل کا واقعہ پڑھا ہے نا تم نے؟ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ اپنے ہی والد کی طرف سے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کس طرح بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور پناہ چاہی۔ صلح نامے میں ایک شرط تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر ہجرت کرے تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اگرچہ صلح نامہ ابھی مرتب نہیں ہوا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار اور مسلمانوں کی شدید خواہش کے باوجود جب کفار راضی نہ ہوئے تو ان کے والد کے مطالبے پر انہیں ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کے والد بھی انہیں بھوکا پیاسا رکھتے تھے، انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ مسلمانوں کے دل ان کی واپسی پر تڑپ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ میں نے تو کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا نا ماں۔ تمہارا اپنی ماں کے ساتھ تو معاہدہ ہے نا جس نے تمہیں جنم دیا، اپنے باپ کے ساتھ تو معاہدہ ہے نا جس نے پال پوس کر جوان کیا۔ تم لوٹ کر نہ آتے اور جذبات میں آ کر کوئی قدم اٹھا لیتے تو نتائج بہت برے ہو سکتے تھے اسود۔
تمہیں بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ رحیمہ احمد نے نرمی اور محبت کے ساتھ اس کے دل پہ پڑا بوجھ ہلکا کرنا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری، پر وہ چپ ہو رہا۔ جب بھی بادل گھر گھر آتے، بوند بوند برساتے یا جھڑی لگا دیتے، سما نکھر سا جاتا اور قطروں سے بوجھل پھولوں کی مہک ہر سو پھیل سی جاتی۔ چڑیا چہچہاتی، کوئل کوکتی تو اسے ایک ہی منظر یاد آتا، ایک خوبصورت سا منظر، جیون کا حاصل وہ منظر۔ تم کیا جانو اے مہران کے حسن، یہ بارش کیا کہتی ہے؟ ایک کھلکھلاتا ہوا سا جملہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا۔ رام کوہلی مسکرا اٹھتا، کنکنا اٹھتا۔ اور آج جو شام سے جھڑی لگی تو رات کی اس پہر بھی دھرتی سیراب ہو رہی تھی۔ وہ گھنٹے بھر سے کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، نظر بارش میں بھیگتے منظر پر تھی اور خیال کہیں اور۔ آج اسے وہ منظر یاد نہیں آیا تھا۔ 5 دن ہوئے ایک ہی کربناک منظر اس کے ذہن پر ثبت ہو گیا تھا، کچھ اور یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے زمین پہ گری بے ہوشی کے عالم میں بھی بھائی کے ہاتھوں پٹتی ہوئی دیوی یاد آتی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ اور اس دن اس وقت جو وہ کر بیٹھا تھا، کہہ چکا تھا، بلا سوچے سمجھے ہوا تھا سب، اور اب اس کے نتائج یوں آئیں گے اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ اس دن جب جگدیش مہیشوری وحشی بنا دیوی کو پیٹ رہا تھا، باہر گایتری دیوی بے بسی کے ساتھ روتے ہوئے چلاتے ہوئے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ کسی اور ملازم میں تو پاس جانے کی ہمت نہ تھی، مگر وہ یہ آوازیں سن کر رہ نہ پایا اور بھاگ کر دیوی کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ گایتری دیوی بیٹے کی منتیں کر رہی تھیں، اسے واسطے دے رہی تھیں، مگر اندر جگدیش مہیشوری بہرا ہو چکا تھا۔ اسے کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، اسے صرف دیوی دکھائی دے رہی تھی، ان کے دھرم کو برا کہنے والی، ان کے بھگوانوں کو نہ ماننے والی، ان کی مورتیوں کو ڈھانے والی، اور یہ گواہی دینے والی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جگدیش مہیشوری اس کی ہڈی ہڈی توڑ ڈالتا جو کسی نہ کسی طرح دروازہ توڑ کر وہ دیوی کے کمرے میں داخل نہ ہو جاتا۔ دیوی زمین پر گٹھڑی سی بنی پڑی تھی اور جگدیش مہیشوری کے نوکدار جوتے اس کے جسم پر پڑ رہے تھے۔ یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ جس دیوی کو وہ سنگھاسن پر بٹھا کر پوجتا تھا، وہ قدموں میں پڑی تھی۔ اللہ ایک ہے، مجھے بتاتی ہے، ہمارے بھگوان محض پتھر ہیں، مٹی ہیں، یہ کہتی ہے۔ جگدیش مہیشوری چلا رہا تھا، اسے مار رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ مسلمان ہو گئی ہوں، اعلان کرتی پھرتی ہے، تمہاری موت کا اعلان نہ کروا دوں میں؟ وہ جھکا اور اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی۔ دیوی نے راجیو سے شادی سے انکار میری وجہ سے کیا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس وقت اس کے دماغ میں جو آیا وہ بول گیا۔ اس وقت وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ جگدیش مہیشوری کی توجہ دیوی پر سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جائے۔ جو تشدد وہ دیوی پر کر رہا تھا وہ اس پر کر لے، جو گالیاں وہ دیوی کو دے رہا تھا وہ اسے دے لے، اگر جو وہ دیوی کو جان سے مارنا چاہتا تھا تو اس کی جان لے لے۔ جگدیش کو جھٹکا لگا، پھر وہ مڑ کر اس کی طرف آیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ دیوی نے صرف مسلمان ہونے کا بہانہ کر کے راجیو کو منگنی توڑنے پر مجبور کیا، اصل وجہ میں ہوں۔ بکواس بند کرو نمک حرام، تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، ابھی دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ جگدیش نے دروازے کی طرف اسے دھکا دیا۔ وہ پھر مڑا اور دیوی کی طرف دیکھا جس کا سر اب گایتری دیوی کی گود میں تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ دفع ہو جاؤ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ جگدیش نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہا، امر چلے جاؤ یہاں سے۔ گایتری دیوی بھی چلائیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا کیونکہ گایتری دیوی کی وہ حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ حکم عدولی وہ تب بھی نہ کر پایا جب گایتری دیوی نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی۔ وہ ان کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ نہیں پایا اور بے اختیار انہیں تھام کر ماتھے سے لگایا۔ اس نے گایتری دیوی سے اس دن کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، مگر ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا تھا، اور اس کا مطلب ان کے نزدیک ایک وعدہ ہی تھا، اور اب اسے اس وعدے کو نبھانا تھا۔ زندگی میں اس سے بڑی مشکل اس پر کبھی نہ آئی تھی۔ دھوکہ دینا، وہ بھی دیوی کو دھوکہ دینا، دنیا کا مشکل ترین امر تھا، مہلک ترین ہتھیار تھا، بھیانک ترین جرم تھا۔ دروازہ تو کئی دن پہلے کھل چکا تھا، مگر اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا باہر نکلنے کو۔ ممی آتی اس کے پاس، کبھی باتیں کرتیں تو کبھی روتیں، کبھی پیار کرتیں تو کبھی غصہ۔ وہ کوئی بھی رد عمل دیے بنا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہتی۔ لاجونتی آتی، ہاتھ سے اس کے زخموں پر مرہم لگاتی، زبان سے زخم ہرے کرتی۔ وہ چپ چاپ دیکھتی اور سنتی۔ کوئی ہے جو بڑا بے چین سا پھرتا ہے تمہارے لیے، تمہارے دروازے تک آتا ہے، پھر لوٹ جاتا ہے۔ وہ ہنس کر آدھی ادھوری سی باتیں کرتی، اس کے من میں کوئی ہلچل نہ ہوتی، ہاں ایک ٹیس سی ضرور اٹھتی۔ جگدیش مہیشوری بھی آتا، دھمکیاں دیتا، وہ سپاٹ چہرہ لیے سنتی رہتی، اپنے گھاؤ اور نیل دیکھتی رہتی۔ بہت دن بعد پہلی بار چونکی تھی جب بھاؤ کہہ رہے تھے، کوئی کمی نہیں چھوڑی تمہارے لیے کبھی، پیسہ، زیور، گاڑی، گھر، کیا نہیں دیا تمہیں،
کپڑے، جوتے، موبائل، ہر شے بہترین سے بہترین خریدی تمہارے لیے۔ رشتہ بھی کتنوں میں سے چن کر بہترین جگہ پر کیا تمہارا، مگر تمہیں ایک کوہلی پسند آیا۔ تمہاری اوقات یہی رہی؟ شاید تم ڈیزرو ہی ایک کوہلی کرتی ہو۔ وہ سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اتنے دن سے جو کمرے میں آ رہا تھا تو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور وہاں سے ہوتا ہوا چودھری نگر کے باسیوں کے خلاف بولتا رہتا، زہر اگلتا رہتا۔ آج ایک کوہلی اس کی گفتگو میں کہاں سے آ گیا تھا؟ پھر لاجونتی کی آدھی ادھوری زبانی باتوں اور بھاؤ کے تانوں کی طرح ممی کی باتوں میں بھی رام کا ذکر آنے لگا۔ موضوع بدلنے لگے، مگر اب یہ باتیں اسے بے معنی لگتیں۔ وہ دونوں الگ رستوں کے مسافر تھے، پھر ہاتھ تھام کر چلنے کا سوال کیسا؟ اس شام بہت دنوں بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ پچھلے لان میں جہاں موتیا کے پودے تھے وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ پھول، پودے، درخت، ہر شے پر اداسی کی تہسی نظر آئی۔ اپنے دل کا موسم ہر سو چھایا ہوا محسوس ہوا۔ اندر کمرے میں الماری کی طرف بڑھتے ہوئے رام کی نگاہ جو کھڑکی سے باہر پڑی تو اسے دیکھ کر اس کے قدم وہیں رکے۔ کتنے دن بعد نظر آئی تھی وہ، اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھا، اور اب جو نظر آئی تھی تو دوسری فکر دامن گیر ہو گئی تھی۔ وہ 2 قدم آگے آیا، کھڑکی کے آگے پردہ برابر کیا اور پلٹ کر اپنے بیڈ پر آ بیٹھا۔ وہ پریشان تھا، جس شخص سے آپ نے بے پناہ محبت کی ہو، دن اور رات کا ہر لمحہ اسے سوچا ہو، اس کے ساتھ کی تمنا کی ہو۔ وہ ناممکن سی خواہش ایک دم ممکن ہو جائے تو خوش ہوا جاتا ہے، اور وہ پریشان تھا کیونکہ اس کے لیے اسے اس لڑکی سے جھوٹ بولنا تھا جس کے ساتھ وہ سب سے زیادہ سچا تھا۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا اور گایتری دیوی چاہتی تھیں کہ وہ اس امتحان میں پاس ہو۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ جب بھی اس دھوکے کے بارے میں سوچتا اس کا سر نفی میں ہلتا۔ وہ اپنے دل کی شدید خواہش کے باوجود بھی اسے دیکھنے نہیں گیا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، اتنی دور کہ گایتری دیوی کی آس بھری نگاہیں کبھی اسے تک نہ پائیں۔ اور ویسے بھی یہاں بچا ہی کیا تھا؟ اس لڑکی کی آنکھوں کی جلتی جوت تو اس نے بجھا دی تھی۔ اس نے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جانے کی تیاری پکڑ لی اور پھر جا نہ سکا، یوں ہی چلا جاتا اسے اس حال میں چھوڑ کر۔ اور اس دن اتنے دنوں بعد اس کی جھلک جو نظر آئی تو پھر کیا کرے کیا نہ کرے کے بیچ الجھتا ہوا پھر سے کھڑکی کے پاس گیا، پردہ ہٹایا اور کتنی ہی دیر اسے تکتا رہا۔ دیوی کا جنون، اس کا عشق اس کی جان لے لے گا۔ تمہیں دیوی اور اس کے عہد کے بیچ آنا ہے، اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھٹکنے سے بچانا ہے۔ اگر اس اچھے کام کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو بولنا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں، یہ تدبیر ہے۔ اس نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں وہ ایک امتل کو دھوکہ دینے جا رہا تھا یا خود کو دھوکہ دے رہا تھا، لیکن یہ ہوا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے نزدیک جا کھڑا ہوا تھا۔ دیوی کے سر پہ شاید کوئی چوٹ آئی تھی، وہاں بینڈیج تھی۔ پیچھے اس کے کندھے پر بھی 2-3 انچ کا کوئی گھاؤ تھا جس نے اس حصے سے اس کی نیلی قمیض میں سرخ رنگ گھول رکھا تھا۔ وہ مہذب بندہ تھا، مگر اس وقت بے اختیار اس کے دل سے جگدیش مہیشوری کے لیے گالی نکلی تھی۔ ان کو لگتا ہے میں نے راجیو سے شادی سے منع اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ وہ ٹھٹکا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کو اس کی خوشبو سے پہچانتی ہے۔ کیا واقعی ان کو یہ لگتا ہے کہ میرے انکار کے پیچھے وجہ یہی ہے؟ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تڑپ اٹھا۔ اس کے چہرے پر نیل تھے، گھاؤ تھے، سوجن تھی۔ بہت بے دردی سے مارا تھا جگدیش نے اسے۔ جگدیش مہیشوری، مجھ سے جو کبھی کسی کا قتل ہوا تو وہ تم ہوگے۔ اس کے ہونٹ اور اس کی مٹھیاں ایک ساتھ بھینچیں۔ میرے سوال کا جواب دو رام۔ ہاں، انہیں یہی لگتا ہے، وہ نگاہ چرا کر بولا۔ حیرت ہے، وہ ہنسی۔ تمہارے لیے میری پسندیدگی انہیں نظر آ گئی، عہد کے لیے میرا عشق انہیں نظر نہیں آیا، کیونکہ تمہارے عہد کا کوئی وجود نہیں۔ رام کے منہ سے نکلنے لگا اور پھر ٹھٹکا۔ وہ تو یہاں کچھ اور کہنے آیا تھا۔ انہیں نظر نہیں آتا، مجھے نظر آتا ہے۔ ہاں، یہ جملہ صحیح تھا، ٹھیک تھا، اور کچھ جھوٹ بھی نہ تھا۔ عہد کے لیے اس لڑکی کے محبت کا اندازہ رام کوہلی سے زیادہ بھلا کس کو ہو سکتا تھا؟ اس محبت پہ اس نے رام کوہلی کی محبت وار دی تھی۔ ہاں، یہ جملہ صحیح تھا، ٹھیک تھا، اور کچھ جھوٹ بھی نہ تھا۔ رام کوہلی نے یہ جملہ ادا کر ڈالا۔ پہلا لیول کمپلیٹ ہوا، 3 ستارے مل گئے۔ وہ کھڑی ہو کر اس کی جانب مڑی۔ اس کے نینوں کی جھیلوں میں حیرت تیر رہی تھی۔ وہ اس کے نزدیک آئی۔ تم سچ کہتے ہو رام؟ اور اس وقت جھوٹ کہنا رام کوہلی کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مشکل امر ہوا۔ ہاں، اس نے سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کہا جو وہ سننا چاہتی تھی، اور وہ کہا جو اس وقت ضروری تھا۔ مشکل تھا، مگر اگلا لیول بھی کمپلیٹ ہوا۔ اس جدوجہد پہ پھر سے 3 ستارے ملے اور بونس میں دیوی کی آنکھوں کی چمک۔ امتل ہلکا سا مسکرائی۔ سوجے ہوئے ہونٹ کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ عجیب لگ رہی تھی۔ تم جانتے ہو نا، میں عہد کی محبت میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ رام کوہلی جانتا ہے کہ وہ آپ کی محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہے،
हाँ, यहाँ उसे आंखों में आंखें डाले रखने के लिए तरद्दुद ना करना पड़ा, मेहनत ना करनी पड़ी। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच था। बहुत कम वक्त में एक और लेवल मुकम्मल हुआ, 3 सितारे मिले। अगले हार्ड और सुपर हार्ड लेवल्स को खेलने के लिए कुछ हौसला भी मिला। मुसलमान हो सकते हो मेरी मोहब्बत में। वो जानता था इस खेल में इतना मुश्किल लेवल आएगा, उसे पार कर जाता तो विनर हो जाता। हाँ, लेवल सुपर हार्ड था, खेलने में वक्त लगा था, लेकिन वो कंप्लीट कर गया था। अब वो मुंतज़िर था कि उसे सितारे मिले, पटाखे फूटे, फुलझड़ियाँ छोड़ी जाएं और उसे जीत की खुशखबरी दी जाए। तुम मेरे साथ गेम खेलोगे राम, ये कभी तसव्वुर भी नहीं किया था मैंने। सूजे होंठ से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और चेहरे पर तकलीफ थी, दुख था। आह, राम कोहली हार गया। वो ये सुपर हार्ड लेवल ना खेल सका। वाहिद लाइफ चली गई। मोबाइल या कंप्यूटर होता तो फिर से खेल शुरू कर देता, लाइफ के लिए इंतज़ार भी कर लेता, और जो इंतज़ार ना होता तो प्ले स्टोर से ख़रीद भी लेता, मज़ीद मौका भी पा लेता। मगर ये ज़िंदगी थी, इसमें और लाइफ ना मिल सकती थी। राम कोहली चंद लेवल्स तक खेलकर हार गया था। उनके रात और दिन ही अंधेर हो गए थे। सुबह के आने का पता चलता न जाने का। सूरज कहाँ से निकलता है, किस तरफ को ढलता है, कुछ खबर न पड़ती। बोलाई हुई सी रहती। सामने पड़ी शय नज़र आती, ना ही पास होती बात समझ आती। इसलिए उस रात जब गनूदगी के आलम में झटका खाकर बैठी तो बहुत देर तक समझ ही नहीं आया कि उनके पैरों पर गिरता गर्म माया क्या शय था, उनके कदमों से लिपटी वो काली सी चीज़ क्या थी। कई बेतरतीब सांसें लेने के बाद समझ आई कि बेड के किनारे पर बैठे, उनके पैरों को थामे, उनकी उंगलियों पर सर रखे वो लड़की उनकी बेटी है। उनकी बेटी, उनकी ज़िंदगी, उनकी जन्नत। वो काली सी चीज़, उसके घने स्याह बाल थे, वो माया सी शय, उसकी आंख से गिरते आंसू थे। वो तड़प उठी। दुर्गा। उन्होंने अपने पैर पीछे करने की कोशिश की, मगर वो उनको थामे, उन पर सर रखे सिसक रही थी। दुर्गा, उठो, क्या करती हो? उठो, माँ को मारने आई हो क्या? उनकी आवाज़ में भी उनके हाथों की तरह कपकपाहट थी। मरने आई हूँ मम्मी। गायत्री देवी का दिल रुकने लगा। उठो दुर्गा। उन्होंने एक दफ़ा फिर अपने पाँव खींचने की और उसे सीधा करने की कोशिश की। ये घर मुझे कब्र लगता है, मेरे दिल की, मेरे रूह की कब्र, मेरे अकीदों की, मेरे जज्बात की कब्र। और अब आप मुझे इस कब्र से निकाल कर दूसरी कब्र में मुंतकिल कर रही हैं, जहाँ मेरे जिस्म की कब्र बनेगी। वो सिसक रही थी, उसका पूरा जिस्म लर्ज़ रहा था। चुप हो जाओ दुर्गा, भगवान के लिए चुप हो जाओ। गायत्री देवी अपने पाँव हटा सकी, ना उसे सीधा कर सकी, ना उसके मुंह से निकले लफ्ज़ सह सकी, तो बेबसी के साथ लड़ती आवाज़ में इल्तिजा की। मम्मी, कोई हिंदू, कोई मुशरिक, वो राजीव हो, राम हो या कोई और, जिसके साथ भी आप मेरे फेरे लगवा देंगे, वो मेरे करीब आएगा तो मुझे जहन्नुम की आँच महसूस होगी। वो मुझे छुएगा तो मेरा जिस्म जलेगा। दुर्गा। मम्मी, मरने आई हूँ मैं, अपने हाथ से मार डालें। आप मेरी माँ हैं, मेरे जिस्म पे आपका हक है। आप मुझे मार डालें, किसी और के हवाले ना करें इस काम के लिए। चुप हो जाओ दुर्गा, बताओ क्या चाहती हो। ये सवाल कभी उन्होंने बेटी से ना किया था कि वो क्या चाहती है। जानती थी कि इस सवाल का जवाब उनकी जान लेकर रहेगा, मगर अभी इस वक्त उनके कदमों में पड़ी सिसकती हुई, बिलखती हुई बेटी भी तो जान ले रही थी। उनका दिल यूं उथल पुथल हो रहा था, लगता था अभी बाहर आ जाएगा या फट जाएगा। ऐसा ना था कि उन्हें पेश की खबर ना थी कि क़यामत आकर रहेगी, सब कुछ ढाकर रहेगी। फिर भी किसी चमत्कार का इंतज़ार था उन्हें। चमत्कार ना हुआ था और क़यामत आकर रही थी। शिव जी ने, विष्णु ने, दुर्गा माँ ने, भगवान कृष्ण ने उनकी नहीं सुनी। इल्ज़ाम अमर के सर डालकर उसे एहसास जुर्म में मुब्तला करके पता नहीं किसको मुतमईन करना चाहा था उन्होंने, दूसरों को या अपने आप को। वो नहीं जान पाया था, या उसने उन्हें इतला न की थी कि दुर्गा मुसलमान हो गई है तो क्या हुआ। क्या वो खुद ना जानती थी? बेटी को एक बार नहीं कई बार सजदों में पड़े देखा था। उन्हें तो वो नीली चादर भी पता थी जिसे मुसल्ला बनाकर वो नमाज़ पढ़ती थी। कई बार उन्होंने उसे रोज़े से महसूस किया था। वो सुबह जो उठती तो मगरिब तक कुछ ना खाती, चाहे वो उसे कितनी ही बार खाने पर क्यों ना बुलाती। कई बार वो खाना या कोई मशरूब खुद उसके कमरे में ले जाती, मगर वो नवाला या घूंट तक मुंह में ना डालती। कहा ना, दिल नहीं चाह रहा, उसका एक ही जवाब होता। जवाब तो उसके बस जगदीश के सामने ख़त्म होते थे। वो बच्ची नहीं थी कि कुछ समझ ना पाती, मगर मुश्किल ये थी कि समझ कर कुछ करने से कासिर थी। उन्होंने लफ्ज़ों में, इशारों में समझाने की कोशिश भी की, मगर कभी खुलकर बात ना की। उन्हें खौफ था कि उसकी आंख और ज़ुबान का लिहाज चला गया तो फिर काबू ना आएगी, और अब लगता था कि वक्त और इख्तियार उनके हाथ से चला गया। अब वो जगदीश महेश्वरी की आंख में आंख डालकर डंके की चोट पर इकरार करने लगी थी कि हाँ, हो गई है वो अमतल आहद, पढ़ लिया है उसने कलमा,
اب ان کے پاس اپنی بیٹی کو راہ راست پر لانے کا ایک ہی ذریعہ تھا، امر۔ انہوں نے اسی کے آگے ہاتھ جوڑے، اسی کی منت کی، اپنے احسانوں کا بدلہ مانگا۔ انہیں لگتا تھا کہ یہی وہ بیڑی ہے جو ان کی بیٹی کو پا بجولاں کر دے گی، اس کو نرک کی طرف جانے سے روک دے گی۔ وہ بری عورت نہیں تھی، مگر گھٹیا طریقے استعمال کر کے بیٹی اور امر، جو بیٹے جیسا تھا، کے دل سے کھیل کر جذبات کو ہتھیار بنا کر ایک اور چمتکار کی منتظر تھی۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے دکھ ہے یا اطمینان ہے، مگر میں اس کھیل میں ہار گیا، امر انہیں بتا گیا تھا شام میں۔ ایک بار پھر چمتکار نہیں ہوا، ایک بار پھر شیو نے، وشنو نے، درگا ماں نے، بھگوان کرشن نے ان کی نہیں سنی۔ ایک بار پھر امتحان، اور ہر امتحان سے سخت امتحان درپیش تھا۔ ہاں، وہ روتی تھی، چلاتی بھی تھی، جھنجھلاتی بھی تھی، ان پر غصہ بھی کرتی تھی، دھمکیاں دیتی تھی اور بہت کچھ کر بھی جاتی تھی، مگر اس طرح کبھی ان کے قدموں سے لپٹ کر روئی نہ تھی۔ وہ ان کی جنت تھی۔ اس کی پیدائش کے بعد رام مہیشوری جیسے مشینی بندے میں بھی انسانی صفات جھلکنے لگی تھی، اور سب سے بڑی بات، انہوں نے بیوی کو بھی اہمیت دینی شروع کر دی تھی۔ گایتری دیوی کو لگتا تھا جنت ان کے قدموں میں ہے یا نہیں، مگر ان کی بیٹی ان کے لیے ضرور جنت ہے، اور آج یہ جنت ان کے قدموں میں پڑی سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، التجا کر رہی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ ماں تھیں، اس لیے کہ وہ ماں نہیں تھیں۔ دھرم کے معاملے میں وہ بھول جاتی تھیں کہ وہ ماں ہیں۔ انہیں یہ یاد رہتا تھا کہ وہ ہندو ہیں، اور ان کی بیٹی کو بھی ہندو ہی ہونا ہے، ہندو ہی رہنا ہے۔ کیا ملے گا انہیں اسے زبردستی ہندو بنا کر؟ اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کو قبر میں اتار کر، آگ لگا کر کیا ملے گا؟ اس کا مردہ دل، اس کے مردہ جذبات، اس کی مردہ روح اور اس کا مردہ جسم۔ کیا چاہتی ہو درگا؟ انہوں نے اپنا سوال دہرایا۔ انہیں اپنی آواز دور کہیں کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ممی کے سوال پہ اس کے جسم نے جھٹکا کھایا تھا۔ سوال دہرانے پہ اس نے ان کے پیروں پہ سے اپنا سر اٹھایا اور ممی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پہ کچھ ایسا تاثر تھا کہ گایتری دیوی کو جھٹکا سا لگا۔ غلط سوال پوچھ لیا تھا، اور 2 بار پوچھ لیا تھا۔ اس رات وہ فاطمہ سے بات کرنے کے بعد چھت پر پڑی چارپائی پر لیٹا چاند میں اس لڑکی کا چہرہ ڈھونڈ رہا تھا جو پابند سلاسل تھی، وہ جن کے قلعے سے ہو آیا مگر راجکماری کو آزاد نہ کروا پایا۔ وہ کیسا شہزادہ تھا، بے بس، لاچار۔ بچپن کی پڑی کہانیاں بس کہانیاں ہی ہوتی ہیں کیا؟ اندھیرے میں سرہانے پڑے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تو وہ اپنے سوالوں سے نکلا۔ اس نے یوں ہی موبائل اٹھا کر سامنے کیا اور ایک دم اٹھ بیٹھا۔ گایتری دیوی نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ امتل، وہ موبائل کان سے لگا کر فقط اتنا کہہ سکا، پھر خاموشی چھا گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ بہت دیر بعد یہ سوال کر پایا۔ ہاں، بہت دیر بعد ہی دوسری طرف سے جواب آیا تھا۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس کی بھوک پیاس نے اتنا تڑپایا تھا کہ منہ سے یہی سوال نکلا، اور جانے وہ کیوں ہنستی تھی۔ ہاں، بہت کچھ کھایا ہے، چاول، کڑھی، گالیاں، تھپڑ، جوتے، ٹھڈے، مکے، بہت کچھ، اس نے سوچا تھا۔ امتل، میں آیا تھا عمر کوٹ۔ دوسری طرف اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ بولا، ہاں جانتی ہوں، آئندہ یہ غلطی نہیں کرنا اسود، تم بھاؤ کو جانتے نہیں ہو۔ بہت اچھی طرح سے جان گیا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ ماں کیسی ہیں؟ پریشان ہیں تمہارے لیے، ساتھ ساتھ انہیں یقین بھی ہے کہ تم اس امتحان سے کامیاب ہو کر نکلو گی۔ امتل، دوسری جانب امتل نے محض سر ہلایا۔ جگدیش مہیشوری تمہیں اب مارتا تو نہیں امتل؟ نہیں امتل، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، وہ محل تمہارے لیے عقوبت خانہ ہے، تم نکل آؤ وہاں سے، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، قانون بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ امتل چپ رہی۔ تمہیں جگدیش مہیشوری کا ٹارچر سہنے کی ضرورت نہیں۔ تم بول کیوں نہیں رہی امتل؟ اسود کو ایک دم اس کی خاموشی محسوس ہوئی۔ تم زیادہ پریشان ہو رہے ہو اسود، میں ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ کتنی ٹھیک ہو میں جانتا ہوں، امر نے بتایا تھا مجھے۔ بھاؤ غصے میں ہیں اسود، ان کا ریئیکشن ایسا ہی ہونا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ڈانٹیں گے، ماریں گے، ہاں 2 دن بھوکا پیاسا رکھیں گے، یہ نہیں جانتی تھی، مگر یہ اتنی بڑی بات نہیں کہ میں اپنا گھر چھوڑ دوں۔ اپنا گھر؟ اسود کو وہ بدلی ہوئی سی لگی۔ یہ وہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی جس کا گھر چودھری نگر کا سرمئی گیٹ والا تھا، جو اس گھر میں قدم رکھنے کے لیے تڑپتی تھی، اس کے آنگن کے درخت پہ لگی پینگ پر بیٹھنے کے لیے مچلتی تھی، اس کی اینٹ اینٹ کو چھونے کے لیے بلکتی تھی۔ تم وہاں محفوظ نہیں ہو امتل۔ اسے وہی خواب یاد آیا جس کی تعبیر تو بہت اچھی تھی مگر اسے ڈراتی تھی۔ فکر مت کرو، جان سے نہیں ماریں گے یہ مجھے۔ امتل ہنسی، اس کی ہنسی سے بھی نکاہت جھلکتی تھی۔ اسود کو برے لگے تھے اس کے الفاظ۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ اس کی اس بات پہ کیوں اس کا دل لرزا ہے۔ تو پھر تم عمر کوٹ کے اس زندان سے نکلنا نہیں چاہتی؟ اپنی ماں کو چھوڑ کر کیسے نکل آؤں اسود؟ اپنی ماں؟ اسود کو پھر جھٹکا لگا۔
یہ وہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی جس کے لیے ماں لفظ کے معنی مطلب مفہوم صرف رحیمہ احمد تھے۔ مجھ سے شادی کرو گی امتل؟ اس نے کبھی بھی امتل کو اس طرح پرپوز کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی امی کے فیصلے کے خلاف جانے کا بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے کبھی بھی ماں کے سوال کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ پوچھ بیٹھا تھا اور امتل کی چپ بتاتی تھی کہ سوال بے موقع تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی امتل؟ ٹھیک ہے، بے موقع صحیح، مگر اب پوچھ لیا تھا تو جواب تو لینا تھا نا، اس لیے سوال دہرایا۔ ہاں کروں گی، اس نے گہرا سانس بھر کر جواب دیا۔ چودھری اسود حیدر کو چاند ایک دم مزید روشن لگنے لگا۔ ہوا کے نوحے گنگناہٹوں میں بدلتے محسوس ہوئے۔ اس رات اس نے رحیمہ احمد کا ہاتھ تھام کر ان سے وہ سوال کیا تھا جو وہ ہمیشہ اس سے کیا کرتی تھی۔ اس کا لاکر سونے اور ہیرے کے زیورات سے بھرا پڑا تھا۔ اس کی الماری میں قیمتی ملبوسات تھے۔ اس کے کمرے میں ہر شے بیش قیمت تھی، مگر اس نے کچھ نہ اٹھایا تھا۔ اس نے صرف ایک چیز اٹھائی تھی۔ گایتری دیوی اپنے کمرے کی کھڑکی سے اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو درگا؟ اس رات انہوں نے پوچھا تھا۔ ان کے سوال پر اس کے جسم نے جھٹکا کھایا تھا۔ سوال دہرانے پہ اس نے ان کے پیروں پر سے اپنا سر اٹھایا تھا اور ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے چہرے پہ کچھ ایسا تاثر تھا کہ ان کا جھٹکا سا لگا۔ غلط سوال پوچھ لیا تھا اور 2 بار پوچھ لیا تھا۔ امتل عہد بننا چاہتی ہوں۔ اس نے رونا بلکنا چھوڑ دیا تھا، مگر جسم میں اور آواز میں لرزش ابھی بھی تھی۔ وہ تو تم پہلے کی بن چکی درگا۔ مدتوں بعد آخر تسلیم کر لیا گیا۔ ایک ماں کو تسلیم کرنا ہی پڑا۔ مجھے درگا نہ کہیں، امتل عہد کہیں۔ اس گھر میں تم ہمیشہ درگا رہو گی۔ دوسری خواہش رد ہوئی۔ پھر مجھے اس گھر سے نکال دیں۔ یہ تمہاری تیسری خواہش ہے۔ ان کی آواز میں سرسراہٹ تھی۔ نہیں، تیسری خواہش یہ ہے کہ میری شادی ایک مسلمان شخص کے ساتھ کریں۔ اسود کے ساتھ؟ ایک مسلمان مرد کے ساتھ، پھر بھلے وہ اسود ہو۔ گایتری دیوی اپنی بیٹی کو جاتا دیکھتی رہی۔ ممی کیسی چلی جاؤں آپ کو چھوڑ کر؟ پچھلی رات وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ چھوڑ تو بہت پہلے چکی ہو۔ ان کی آواز دور کہیں بہت دور سے آئی تھی۔ ممی، اسود رشتہ لے کر آئے گا، بھاؤ مان۔ درگا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی معجزہ ہونا تھا تو وہ ہو چکا۔ گایتری دیوی تمہارے لیے خود دروازے کھول رہی ہے، تمہیں آزاد کر رہی ہے۔ اس سے بڑا چمتکار کوئی اور اب نہیں ہوگا۔ ممی، مجھے آپ سے پیار ہے، بھاؤ سے بھی۔ آپ کے بنا کیسے رہ پاؤں گی؟ ہے بھگوان، انہوں نے کرب کے ساتھ آنکھیں میچ کر کھولیں۔ مت بولو وہ الفاظ جو تم نے آج سے پہلے کبھی نہیں بولے درگا۔ اجنبی سی لگ رہی ہو۔ انہوں نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں پانی بھرے انہیں دیکھتی چلی گئی تھی۔ جب انہوں نے دل پتھر کر لیا تھا تو کیوں اب وہ پگھلانے کو آمادہ تھی؟ کبھی سمجھ نہیں آتی تھی اس کوکھ جنمی کی انہیں، اور آج وہ چلی گئی۔ گایتری دیوی اپنے کمرے میں لگی اس پینٹنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئیں جو چند دن پہلے اس جگہ آویزاں کی گئی تھی۔ اے درگا ماں، اب میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ وہ رات پورے چاند کی تھی؟ نہیں، وہ رات اماوس کی تھی۔ وہ رات ملن کی تھی؟ نہیں، وہ رات جدائی کی تھی۔ وہ رات بھید بھری تھی۔ اس رات گایتری دیوی نے اپنی بیٹی کو چودھری اسود حیدر کے پاس رخصت کیا تھا۔ اس رات چودھری اسود حیدر اور رام کولی میں سے کوئی نہ جانتا تھا کہ خواب کس کا پورا ہونے جا رہا ہے۔ اس رات گایتری دیوی اور رحیمہ احمد میں سے کوئی نہ جانتا تھا کہ آج رات 2 مائیں اپنے اپنے خدا سے روٹھ جائیں گی۔ ایڈوکیٹ خولہ بنت زید نے سلاخوں کے پار اس کا چہرہ دیکھا تو اپنے قدم وہیں روک لیے۔ وہ چونا ٹپکاتی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر رنگ ہی رنگ برس رہے تھے۔ زندگی کے رنگ، فرحت و انصبات کے رنگ، کیف و سرور کے رنگ، کچھ پا لینے کے رنگ نہیں، بلکہ سب کچھ پا لینے کے رنگ۔ لگتا تھا دنیا فتح کر ڈالی۔ خولہ نے اسے بلایا نہیں۔ یہ پل اس کی زندگی میں کم ہی آتے تھے۔ یہ چہرہ دھنک رنگ کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ اگر اس وقت وہ بیتے کل کے روح افزا لمحوں میں جی رہا تھا تو وہ ان لمحوں کے سرور سے اسے نکالنا نہ چاہتی تھی، حقیقت کی دنیا کے دہکتے الاؤ میں جھونکنا نہ چاہتی تھی۔ لاک اپ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا تھا، مگر وہ اندر داخل نہ ہوئی۔ اچانک اس کے چہرے پہ ایک اور رنگ ابھرا، دکھ اور کرب کا رنگ، زرد رنگ۔ آنکھیں اس کی ابھی بھی بند تھیں اور وہ اضطراب سے اپنے سر کو ادھر ادھر ہلا رہا تھا۔ وہ جلدی سے ایک قدم آگے بڑھی۔ اب اس نے اپنے سر کو دیوار سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ زرد چہرے پر موت کا سیاہ رنگ پھیلتا، اس نے جلدی سے سلاخوں کے پاس آ کر اسے پکار لیا۔ عبدالہادی۔ اس نے جیسے سنا نہ تھا، وہ اتنی ہی اذیت میں رہا۔ عبدالہادی۔ خولہ نے دوبارہ اور پھر سہ بھارا اسے پکارا تو کہیں جا کر اس کی آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوا
और फिर आहिस्ता आहिस्ता से आंखें खोल दी। उसने गर्दन अभी भी ना मोड़ी थी। उसे लग रहा था कि उसकी समाअत ने उसे धोखा दिया है। अब्दुल हादी, खोला ने फिर नरमी से पुकारा। अब की बार उसने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर उस जानिब देखा। बेतहाशा सुर्ख होती आंखों ने एक पल के लिए खोला को लरजा दिया। वो चंद लम्हे गायब दिमागी की हालत में उसे देखता रहा, और जब यह इदराक हुआ कि उसका वहम नहीं बल्कि उसके सामने हकीकत की सूरत एडवोकेट खौला बिन्त ज़ैद खड़ी है, तो वो एक झटके से हाथ सर के अतराफ से हटाता हुआ उठ खड़ा हुआ और सलाखों के करीब आ गया। वो दानिस्ता ज़रा सा मुस्कुराई। एडवोकेट खौला बिन्त ज़ैद, आप कब आई? उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। अभी अभी, ये कहते हुए उसने हाथ में पकड़ी फ़ाइल खोली। कुछ पेपर्स पर साइन लेना थे। उसने फ़ाइल और पेन सलाखों के दरमियान से अंदर बढ़ाते हुए कहा। वो दोनों चीज़ें थाम कर साइन करने लगा। पहले गौर से इन पेपर्स को पढ़ लें, किसी पर भी इतना एतबार अच्छा नहीं होता। खौला ने तनबीह की, मगर उसने सुनी अनसुनी करके पेन चला दिया। एक अच्छी खबर है। खौला का लहजा कुछ पुरजोश हुआ। वो बोला कुछ नहीं, बल्कि सर से चूना झाड़ते हुए उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगा। ये चूना हवालात की दीवारों और छत का तोहफा था जो बिन बादल बरसता था। मुझे असदुल्ला नामी ऐसा शाहिद मिला है जिसकी गवाही कम अज़ कम इतनी मुफीद होगी कि आपकी ज़मानत हो जाएगी और आप हवालात से बाहर। 1 मिनट एडवोकेट खौला बिन्त ज़ैद, 1 मिनट। उसने उंगली उठाकर उसे बोलने से रोका। अच्छी खबर मेरे लिए ये नहीं कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। अच्छी खबर मेरे लिए ये है कि वो वहशी अपने अंजाम को पहुँचे। एक ही बात है, खौला के मुँह से निकला। एक ही बात नहीं है, एक ही बात नहीं है एडवोकेट खौला बिन्त ज़ैद। उसने सलाखों पर मुक्का मारा। मैं तमाम उम्र यहीं हंसते हंसते गुजार लूँगा अगर वो दरिंदा अपनी सज़ा पा जाता है। उसकी रगें तन गई। लहजा अंगारे की तरह दहकने लगा। ठीक है अब्दुल हादी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन उसने रसान से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर उसकी बात काट गया। वो गवाह असल मुजरिम की गर्दन में फंदा डालने के लिए मुफीद साबित होगा कि नहीं? नहीं, सॉरी, असदुल्ला की गवाही असल मुजरिम को ना घेर सकेगी, बल्कि फिर मुझे उसकी गवाही की कतई ज़रूरत नहीं। अब्दुल हादी, आप समझते क्यों नहीं? एक दफ़ा आप हवालात से बाहर आ जाएं तो दूसरे महाज पर लड़ना मेरे लिए आसान रहेगा। वैसे भी जब आप बाहर आ जाएंगे ना अब्दुल हादी, तो हमारी तो ये आधी फतह होगी, मगर दुश्मन को अपनी पूरी हार महसूस होगी। और आपका दुश्मन ऐसा तो है नहीं कि हार कबूल करके मुंह छुपाकर कहीं बैठ जाए, बल्कि वो इश्तियाल में आकर जोश में ज़रूर ऐसा कदम उठाएगा जो उसके लिए अपने ही जाल साबित होगा। अब कि उसने ऐसा नुक्ता पेश किया जो उस बंदे को मुतमईन कर सके जिसे अपनी परवाह ना थी। मैं जानती हूँ बाहर आपकी जान को ख़तरा। मेरी परवाह मत करें आप, मौत मेरा डर नहीं। आप मुझे असदुल्ला के बारे में तफसील से बताएं। खौला हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी दुखती रग पर हाथ रख कर उसने अपनी बात मनवा ली थी। वो उसे असदुल्ला के बारे में बताने लगी कि उसने उस रात कब, कहाँ और किसके साथ अब्दुल हादी को देखा था, और उस गवाही को वो कैसे अगली समाअत में अपने काम में लाएगी। वो सुनता रहा। आंखों की सुर्खी कुछ कम होने लगी थी। पन्ना तो वो चाहता था गीतकार, मगर बन गया गोरकन। क्या कीजिए कि गीत लिख लिख कर हर किसी का पेट नहीं भरता। वो मुर्दे दफनाने लगा। ऐसा ना करता तो उसे लगता था कि जल्द ही माँ को दफनाना पड़ जाता। बाप को गुजरे इतना वक्त ना हुआ था कि माँ की जुदाई को सहने के लिए तैयार हो लेता। वक्त ने उसके हाथ में कुदाल थमा दी। वो मिट्टी निकालता, मिट्टी डालता। मुशक्क़त तो वो कर लेता था, मगर मैयत और उसके साथ आए लोग। शुरू शुरू में ये मंजर देखकर उसका जिस्म कांपने लगता, ठंडे पसीने आने लगते, कई वक्त की भूख मर जाती। फिर वो आदी होने लगा, लेकिन एक तदफीन के बाद अपने कमरे में आकर वो इतना रोया था कि बेजान सा हो गया था। वो एक जवां साल की मैयत थी। खामोशी से आंसू बहाता पुरसे लेता उसका बाप, जिसने इसलिए पाला पोसा होगा कि उसका बाजू बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फूट फूट कर रोता भाई, जिसने लड़ते हुए 1000 बार कहा होगा मर जा, आज अपनी ज़ुबान काट देने को सोचता होगा। और एक दूसरे के गले लगकर दहाड़े मार मार कर रोते हुए यार दोस्त जो हमराज थे। जवानी में सबसे करीब ये यार ही तो होते हैं जिनसे बंदा हर बात कहता है। उसने आगे बढ़कर नौजवान का चेहरा देखा था और अब तक भूल ना पाता था। सच है, जवान मौत आसानी से भुलाई नहीं जाती। उसका बाप जब भी कब्र पर आता पहले से ज़्यादा बूढ़ा लगता। वो कब्र को बोसे देता, आंखों से बहते पानी से आबियार करता। ये मंजर देखकर वो सोचता, अच्छा हुआ उसका बाप उससे पहले मर गया। हाँ, जवान औलाद की मौत यूं ही बेहाल कर देती है। उसने अपनी फूफी को देखा हुआ था, जिसका 21 साल का जवान बेटा मर गया था। फूफी के लिए दुनिया अंधेर हो गई थी, नीम पागल सी हो गई थी। उस मरे हुए बेटे के गम में वो अपने हयात बच्चों को भुला बैठी थी। हाँ, जवान औलाद का जाना बड़ा गम है,
اس کا بیٹھنا، رینگنا، چلنا، دوڑنا ہر پل دیکھا ہوتا ہے۔ اس کا آ سے لے کر امی آپ تتنی پیالی ہو سنا ہوتا ہے۔ پھر یہی بچہ بڑا ہو کر اتنا بولنے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ کو بھی سنا ڈالتا ہے۔ اس بچے کا کھلکاریاں مارنا، ہنسنا، رونا، روٹھنا، منانا، پہلی سانس سے لے کر جوانی تک کا ہر لمحہ نگاہ سے گزرا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نیندیں قربان کی ہوتی ہیں، اس کے لیے اپنا آپ بھلا دیا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا پل پل یادگار ہوتا ہے۔ اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے جوان اولاد کو بھلانا۔ مگر ایک نوزائیدہ اور شیرخوار بچے کی موت بھلا کب باپ کا یہ حال کرتی ہے جو وہ اس شخص کا دیکھا کرتا تھا، جو اس وقت اس چھوٹی سی قبر پہ سفید پھول بکھیر رہا تھا۔ نوزائیدہ بچہ تو بس اپنا لمس دے جاتا ہے، اپنی صورت دکھا جاتا ہے۔ اتنے سے بچے کا باپ شاید جوان ہوتا ہے، غم سہنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر یہ تسلی بھی ہوتی ہے کہ نعم البدل مل جائے گا۔ اس لیے اس نے ایک نوزائیدہ بچے کے باپ کو کبھی اتنے آنسو بہاتے نہ دیکھا تھا جتنے دریا یہ جوان اپنی آنکھوں سے بہا ڈالتا تھا۔ شاید اس کی پہلی اولاد تھا یہ بچہ، شاید اس کو ابھی تک نعم البدل نہ ملا تھا۔ بننا تو وہ چاہتا تھا گیت کار، مگر بن گیا گورکن۔ وہ نہ جانتا تھا کہ ابھی اس کی قسمت میں کیا بننا لکھا ہے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ بہت زیادہ کم ڈریشن نہیں کیا ہے میں نے، صرف 10-12 منٹ ہی جو ہیں وہ کم رکھے ہیں، اور کہانی کا دوسرا باب جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور نئے نئے کردار سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ناول جو ہے وہ تقریباً آدھا ہو چکا ہے، انشاءاللہ بہت جلد اپنے اختتام تک پہنچ جائے گا، اور یہ میں آغاز میں ہی بتا چکی ہوں کہ اس کی کم از کم بھی 30+ ایپیسوڈ ہوں گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔